अस्सलाम वालेकुम। ये बात बिल्कुल क्लियर, वाज़ेह और अंडरस्टूड है कि रोज़े हशर में हम तमाम इंसानों की नेकियां और गुनाहों को मीज़ान के अंदर यानी कि तराजू में जो है तोला जाएगा, वेट किया जाएगा। अब ये मीज़ान तराजू है क्या? अगर हम तराजू को देखें दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके दो पलड़े होते हैं, दो साइडें, और एक तरफ हम वेट रखते हैं और दूसरे हम सामान रखते हैं जिसको हम मेजर करते हैं। तो जिसका पलड़ा क़यामत के रोज़ जो है, उसका पलड़ा नेकियों का भारी होगा, वही कामयाब होगा, फलाह पाएगा। ये बात कुरान और हदीस से साबित है। इसका क्राइटेरिया, तरीक़ाकार या मेथड क्या होगा, ये भी अल्लाह ताला ने डिफरेंट अंदाज में कुरान पाक में बताया है कि स्टैंडर्ड या नापने का या तोलने का जो बेंच मार्क है या जो बेस्ड होगी, सबसे पहले उसकी क्या होगी, खुलूस, तकवा, इखलास, यानी कि नीयत की जो कितनी आपकी खालिस नीयत है आमाल के बारे में। अब हम बात करते हैं तमाम मुसलमानों की कि उनमें अगर हम देखेंगे दो ग्रुप हम बना सकते हैं। एक ग्रुप या एक साइड मुसलमानों की तो वो है जिनको इस्लाम जो है वो दीन जो है वो ग्रांटेड यानी गिफ्टेड मिला हुआ है, मुस्लिम घराने में पैदा हुए और हर चीज़ उनको एज अ नाम मुस्लिम है उनका, बस उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता कि इबादत करें या कुछ आगे बढ़ें, बस वो नाम के मुसलमान होते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो जिस पे हमारा फोकस है वो हैं असल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी जो मुसलमान जो अपनी इबादत को, फ़राइज़ को अदा कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी। आज हम उनकी बात करते हैं ख़ास तौर पे इसलिए कि क्या वाकई वो तमाम इबादत, फ़राइज़, हकूक़ जो अदा कर रहे होते हैं वो वाकई अल्लाह ताला की नज़र में वो एक्सेप्टेबल भी हैं, कबूल भी होते हैं, कामयाब भी हैं या नहीं, या वो अपने साथ नेकियां वाकई इंसान लेके जाता भी है या नहीं। यानी कि अब इस बात को हम क्या क्या समझते हैं, इसको ज़रा गौर करें कि हमारा जो नाम अमाल है, यानी हमारी जो रिकॉर्ड बुक है, वीडियो फिल्म है, अगर हम इसको एक और नाम दें, यानी हम कहें कि हमारा जो नेकियों का बैग है यानी थैला है, ये अगर हम नाम दें, ज़रा तसव्वुर करें एक थैला या बैग आपके पास है, उसमें आप नेकियां जमा कर रहे हैं, और इसी तरह एक थैला आपके पास दूसरा है जिसमें आपके गुनाह जमा हो रहे हैं उस बैग में। इसकी बिल्कुल वाज़ेह मिसाल इस तरह से है कि जैसे दुनिया में हम अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें हम अपने पैसा जॉब जॉब और बिज़नेस की वजह से जो जमा होता है उसमें, बिल्कुल ऐसा ही जब आपको ज़रूरत होती है तो आप पैसों को इस्तेमाल करते हैं, निकालते हैं। तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो बेसिकली आखिरत का वो यही है। यानी क्या मतलब हुआ कि हमारा तो जो आखिरत का अकाउंट है उसमें दो तरह के थैले हो गए या बैग्स हो गए। एक में नेकियां जमा हो रही हैं, जैसे जैसे हम नेकियां करते हैं, और दूसरे में गुनाह जमा होते हैं। तो अब बात ये समझ में आ गई कि यही थैला यानी जो बैग होगा योम मीज़ान के अंदर जो है वो उन पलड़ों में रखे जाएंगे। एक साइड पे आपका नेकियों का थैला रखा जाएगा और उसके मुकाबले में दूसरे पलड़े पे जो है गुनाहों का बैग या थैला रखा जाएगा। फिर उनका वज़न किया जाएगा। तो आप देखें उसका रिज़ल्ट जो निकलेगा उसी की बेस पे इंसान का जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला होगा। देखिए सूरह कारिया में आयत 6 to 9 में यही बात खूबसूरत अंदाज में बयान हुई है। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, और फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो जन्नती, व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पलड़े जो हैं वो हल्के होंगे वो जहन्नुम में जाएगा। अब यहाँ वर्ड जो है साकुला का वर्ड जो है सा, काफ एंड लाम, बाप करूमा से जब आता है तो साकुला यसकुलू, यानी वज़नी भारी होना अमूमन ये मादी चीज़ें और हिस्सी यानी सेंस जो होता है उस बोझ के सेंस में आता है, और इसी से वर्ड सकील जो निकला है भारी या वज़नी। दूसरी तरफ जो है खफ़त यानी कि वर्ड जो है उसकी यानी कि ये सकील की ज़िद है, हल्का होना, कम वज़न होना बेसिकली सेंस में आता है। तो अब अगर हम गौर करें तो भारी और हल्का होने का सेंस दिया गया है यहाँ पर, तो वेट का मतलब है, यानी कि अल्लाह ताला वज़न की बात कर रहे हैं। अब यही बात सूरह आराफ में देखें आयत 8 में भी है, वल वज़नु यौमा इज़ी निल हक़ फ़मन सकुलत, यानी कि और वज़न जो है ऐन हक पर होगा जिनके पलड़े भारी होंगे। यहाँ मतलब क्या है कि अल्लाह ताला का अदल हक यानी कि वज़न जो है, यानी जो राइट लोग होंगे, सही लोग होंगे, उनका जो नेकियों का वज़न होगा वो हक पर होगा और उनका पलड़ा भारी होगा, वो कामयाब होंगे। अच्छा, अब गौर करें कि अगर ये नेकियों का जो थैला या बैग जो है अगर ये एंड पर खाली निकले यानी एम्प्टी हो, वेटलेस हो, उसका वज़न ही ना हो, तो फिर हमारी हालत क्या होगी। इसकी बिल्कुल एग्जांपल ये जैसे मैंने कहा बैंक अकाउंट है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि आप बैंक में पूरी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं, वो फ्रीज़ हो जाए या वहाँ से पैसे गायब हो जाएं खुदा न खास्ता, तो आपकी क्या फीलिंग्स होगी। आप तो बिल्कुल लुट के बेसिकली लॉस्ट हो गई एवरीथिंग। तो अब यही बात वहाँ क़यामत के रोज़ भी हो सकती है। किस तरह से कि आपके नामा अमाल में अगर कुछ भी ना निकले, यानी कि वो नेकियां तो उसके अंदर होंगी लेकिन उनका वज़न नहीं होगा, वेट नहीं होगा। ये बात थोड़ी समझने वाली है। देखें, सबसे पहले जो है अमाल की गिनती या काउंटिंग होगी, नंबरिंग होगी। तमाम जो इंसान मुसलमान हैं उनके अमाल गिने जाएंगे,
اب نیکیاں اور گناہ دونوں کو کاؤنٹنگ ہوگی باقاعدہ. یعنی اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک مسلمان اگر پورے خلوص سے دل سے یقین کے ساتھ اپنی تمام تر نیکیاں کرتا رہا، اور ایک دوسرا مسلمان تھا جس نے بغیر یقین کے، خلوص کے، نیت کے جو ہے وہ کام تو کیے دکھاوے کے لیے، لیکن دونوں کی نیکیاں تو برابر تھی. اینڈ پہ جب کاؤنٹنگ ہوگی تو نیکیاں برابر ہوں گی، یعنی نمبر برابر آئیں گے. لیکن چونکہ جس بندے کے پاس خلوص، یقین اور ایمان نہیں تھا، تو اس کی جو نیکیاں تھیں ان میں وزن نہیں ہوگا، ویٹ نہیں ہوگا. یہ ہے بات سمجھنے والی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹسنگ بات اگر دیکھیں آج کل کے دور میں مسلمان جو ہیں، مرد عورت جو بھی کرتے ہیں، عبادات فرائض ادا کر رہے ہیں، اگر ان میں دکھاوا، کچھ شو آف ہے یا نیت و خالص نہیں ہے، تو بیسکلی تمام عبادت تو کر رہے ہیں، وہ تمام سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے ان کی نیکیاں کاؤنٹنگ میں بھی آ رہی ہیں، بیگ میں جمع ہو رہی ہیں، لیکن وہ ویٹ لیس ہیں، یعنی وزن نہیں ہوگا. یہ بات بڑی خطرناک بات ہے، سوچنے والی بات ہے. اچھا، اب اس بات کو ہم ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ تمام تر نمازیں، روزیں، قرآن پاک کی تلاوت، وہ سب کچھ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک دن کے اندر ایک انسان جو ہے تمام عبادات کر کے جو ہے وہ 1000 یعنی 1000 جو ہے وہ نیکیاں کماتا ہے، یعنی اپنے بیگ تھیلے میں ڈالتا ہے. اور وہ 1000 جو نیکیاں ہیں اس کا اگر ویٹ کیا جائے تو مثلا میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ 1000 جو نیکیاں ہیں ان کا ویٹ جو ہو سکتا ہے وہ 1000 گرام یعنی 1 کلو ہو سکتا ہے، سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایک دن میں ایک انسان تمام عبادت جو کرتا ہے وہ 1000 نیکیاں کماتا ہے، وہ ایکول ہیں اس کے 1000 گرام یعنی 1 کلو کے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دن میں اور کیا کچھ کرتا ہے. مثلا وہ اپنی نیکیوں کو کس طرح سے ضائع، لوز کرتا ہے، ویسٹ کرتا ہے، اس کو سمجھیں ذرا سا. وہ ساتھ ساتھ اپنے پورے دن میں عبادات کے علاوہ وہ غیبت، چغلی یا حسد کسی سے کرتا ہے، تو اس کی 100 نیکیاں یعنی 1000 جو بیسکلی جو نیکیاں تھیں ان میں سے 100 نیکیاں تو ویسے ہی مائنس ہوگی، یعنی کہ 100 گرام اس کا ویٹ کم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ جھوٹ بولتا ہے جاب میں، چاہے وہ وعدہ توڑے یا دوسرے کام کرے، 100 نیکیاں یا 100 گرام اس کے اور کم ہو گئے. وہ کسی کا دل اپنی باتوں سے دکھاتا ہے، دل آزاری، ظلم، زیادتی، حق مارتا ہے، 100 نیکیاں یا 100 گرام اس کے اور کم ہو گئے. وہ سود کھاتا ہے یا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنا جیسے آج کل کے دور میں، منافع کمانے کے لیے حرام طریقے سے، تو اس کی کچھ اور نیکیاں کم ہو گئیں، ویٹ اور کم ہو گیا. اسی طرح ایک ایسا انسان جو روزہ رکھتا ہے سارا دن، اس کے بعد وہ روزہ اور نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ ٹی وی فلمیں دیکھ رہا ہے، موبائل پر بزی ہے، سوشل میڈیا میں جو لغو، فضول، بے حیا باتیں اور ویڈیو اور پکچرز ہیں ان میں لگا ہوا ہے پورا دن، اور وہ روزہ رکھ رہا ہے دکھانے کے لیے. تو کیا ہو رہا ہے، وہ جو تمام تر اس کو نیکیاں مل رہی ہیں ایک سائڈ میں، وہ دوسری سائڈ کینسل آؤٹ ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ان کا ویٹ مائنس ہو رہا ہے. اسی طرح جھگڑا کرنا، دوسروں کو تنگ کرنا، ڈس رسپیکٹ کرنا لوگوں کی، یا نمازوں کو، روزوں کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا، غیر شرعی کام کرنا، یا نمازوں کے لیے مسجد میں آنا یا روزہ رکھ کے اپنے آپ کو دکھانا کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں عبادت گزار ہوں، یعنی غرور، تکبر کا کانسیپٹ آنا، شو آف کرنا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ آپ کی جو نیکیاں ایک طرف آپ کما رہے ہیں، 1000 نیکیاں ایک دن کے اندر، اور 1000 گرام یعنی 1 کلو آپ کا ویٹ بن رہا ہے اس کا، وہ مائنس ہو رہا ہے سب. اینڈ پہ آپ کو زیرو مل رہا ہے، یعنی 1000 مائنس 1000 زیرو بن گیا. اب اسی بات کو اگر ہم ایک دن کے بجائے ایک ہفتے کی بات کریں، ایک مہینے کی بات کریں، یا ایک سال یا پوری زندگی، تو آپ سوچیں کہ آپ کی جو نیکیاں ایک طرف جمع ہو رہی تھیں اس تھیلے کے اندر، کاؤنٹنگ کے حساب سے تو جمع ہو رہی ہیں، وہ نمبرنگ کے حساب سے، لیکن ان میں ویٹ نہیں ہے، جان نہیں ہے ان کے اندر بیسکلی. یہ بات بڑی گہری ہے، سمجھنے والی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جن کو آخرت میں میزان میں جو ہے جن کی نیکیاں یا وزن جو جن کا نہیں ہوگا، ان کے بیگز بالکل خالی ہوں گے. ایکچولی سورہ کہف آیت دیکھیں 104 اور 5 میں یہی بات کہی ہے کہ ایسے لوگ جو پوری زندگی جو جد و جہد، کوششیں، ہارڈ ورک کرتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، لیکن ان کے جو فوکس تھا وہ زندگی کے اندر خوشحالی، خواہشات پوری کرنا، اپنے آپ کو بنانا، بس یہی تھا. بڑے بڑے محلات، بلڈنگز وغیرہ بنا لیں، چیزیں بنا لیں، انوینشنز کر لیں، انٹلیکچوئل ہو گئے، بہت بڑی بڑی تقریریں کر دی، لیکن وہ چونکہ وہ نامراد اور ناکام ہی رہیں گے اینڈ پہ، کیونکہ فوکس پورا ٹوٹلی دنیا تھی اور وہ نیکیوں میں وزن نہیں تھا. اب دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ اور سمجھنے والا ہے کہ انسانی اعمال جو ہیں، یعنی چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو، ان کا کوئی کیا حجم، والیوم یا شیپ وغیرہ کوئی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں. یہ بات سمجھنے والی لاجیکل ہے. تو وزن کیسے کریں گے؟ آج کل کے لاجیکل سائنٹیفک دور میں ہم سوچیں اگر، تو کیسے کریں گے وزن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے جو چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو وزن نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں ہر چیز پہ، وہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارا پکا یقین ہے، پہلی بات. دوسری بات،
آج کل کے دور میں اگر آپ مثالیں دیکھیں، لاجیکل وے میں دیکھیں، تو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے، میجر کرنے کے لیے بے شمار انسٹرومنٹس ہیں، آلات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں. جیسے دیکھیں ہوا میں نمی ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اسی طرح الیکٹریسٹی کرنٹ ہے، اس کو ناپنا، میجر کرنا، گرمی سردی کے لیے تھرمامیٹر ہے، اس کو میجر کرنا. بہت ساری چیزیں جو پیمانے ہیں میجرمنٹ کے، وہ آج کل اویلیبل ہیں آج کل دنیا میں. اب ہم ہر چیز اب ناپتے ہیں، تولتے ہیں. تو اس کا اندر تولنا اور ناپنا ایک ہی سینس میں آتا ہے. اب انسان کے اعمال جب اللہ تعالیٰ تولیں گے یا ناپیں گے، میجر کریں گے، ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی. وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ کمپلیٹلی ہمارے عقل سے اوپر کی باتیں ہیں. اچھا، اب اسی بات کو ہم دیکھیں کہ سورہ انبیاء آیت 47 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کیا مطلب ہے کہ جب ہم وزن یعنی کہ ہم میزان جو ہے وہ قائم کر دیں گے، یعنی کہ اس کو باقاعدہ عدل کریں گے، حق کریں گے، ترازو کو، میزان کو، تو القسط یعنی انصاف کریں گے، لی یوما اس قیامت کے روز، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب دیکھیں ذرہ برابر یعنی ویٹ کے حساب سے بات ہو رہی ہے. یہاں پر ورڈ جو ہے آیت میں آتا ہے مسکال کا، یعنی وہی سکالہ کا ورڈ جو آتا ہے، یعنی ویٹ کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے. اور یہی بات اگر سورہ زلزال میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی آخری جو آیات ہیں کہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی خیر یا شر جو ہوگا اس کو ہم دکھا دیں گے یا اس کا ویٹ یا وزن کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ یہاں پر مسکال کا ورڈ ہے، تو یعنی ویٹ کرنے کے سینس میں، وزن کرنے کے سینس میں. تو اس ساری باتوں کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے کہ ویٹ کرنا، وزن کرنا نیکیوں کا اصل جو ہے ہمارا، وہ جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہوگی. یہ امپورٹنٹ بات ہے. جتنی بھی نیکیاں آپ کی کاؤنٹنگ نمبرنگ کے حساب سے زیادہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. اصل پوائنٹ یہ ہوگا ویٹ، ان نیکیوں کے اندر وزن بھی ہو، ویٹ بھی ہو، اور وہ خلوص، نیت، اخلاص اور ایمان ان سب کی وجہ سے آئے گا. اچھا، اب متعدد حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایتیں ہیں کہ محشر کے دن جو ہے میزان میں یعنی پلڑے میں جو ہے سب سے بڑا وزن جو ہے کلمہ طیبہ کا ہوگا. یہ بات کلیئر ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ مومن کا جو پلڑا ہے ہمیشہ ہی بھاری رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، وہ تو ہمیشہ ہیوی رہے گا. لیکن پھر ہم قرآن مجید اور جو احادیث ہیں ان کو جب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو پھر سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کو تولا بھی جائے گا. اب جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب بھی ہوگا. تو یہ ایک ڈفرینٹ بات ہو گئی. اس میں پھر اینڈ پہ جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ علماء نے کہا ہے کہ یوم میزان میں یعنی کہ حشر کے دن دو طرح سے وزن ہوگا. اب یہ روایت ہے سب سے پہلے کفر اور ایمان کا، یعنی کہ جو مومن اور کافر ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا، اور جو اس کا وزن ہوگا وہ کلمہ طیبہ سے ہوگا، کیونکہ جو مومن ہوگا اس کا کلمہ طیبہ ڈیفینیٹلی اس نے پڑھا ہی ہوگا، تو وہ آلریڈی باہر ہی ہوگا، تو وہ مومن الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے. یہ ایک پہلی سٹیج ہو گئی. دوسری سٹیج یہ ہوگی کہ وزن جو ہے اب نیک اعمال کا اور بد اعمال کا، یعنی نیکی اور بدی کا ہوگا. اس میں تمام مسلمانوں کی نیکیاں اور تمام جو اس کے گناہ ہوں گے ان دونوں کو باقاعدہ پھر پلڑے میں رکھا جائے گا جیسے میں نے پہلے بتایا. اور جس کی نیکیاں زیادہ ہیوی ہوں گی، بھاری ہوں گی، اس کو پھر اس کو جزا ملے گی، اور جس کا گناہ بھاری ہوں گے، پلڑا بھاری ہوگا، تو وہ پھر اس کو سزا ملے گی. اچھا، اس پوری بحث کا، ڈسکشن کا، ان میں سے کچھ باتیں جو مین ہیں ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہیں کہ کافر، مشرک، منافق یا فاجر جو بھی ہیں، یہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے جتنے بھی اچھے اعمال جو بھی وہ کریں گے، وہ اگر ویسے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس کا انعام، ان کو ریوارڈ دے دے گا، لیکن آخرت تو ویسے بھی وہ زیرو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور دنیا میں ہی ان کو ان کا صلہ مل جائے گا. دوسرا پوائنٹ، بدی کی جو سزا ہوگی، یعنی جو گناہ ہوں گے، وہ جو بھی مسلمان ہوں گے ان کو اتنی ہی ملے گی جتنا انہوں نے گناہ کیا ہوگا. لیکن نیکی کا جو اجر ہے، جو اچھے کام ہوں گے، وہ 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ، ڈیپینڈ کتنا خلوص سے انہوں نے کیا ہوگا، تعالیٰ ان کو زیادہ اجر دے گا اس کو. تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ اگر مومن بڑے گناہوں سے پرہیز کرے گا دنیا میں، تو چھوٹے گناہ اس کے ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ نماز، روزے، وضو کے ذریعے اور قرآن پاک پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اب چوتھا پوائنٹ جو ہے، مومن لوگوں سے ہلکا حساب لیا جائے گا، یعنی حسابًا یسیرا کہا گیا ہے، یعنی چھوٹی بڑی باتیں جو ہیں کہ درگزر کی جائیں گی. اور اچھا، اب ان تمام باتوں کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم گناہ بے شک چھوٹے بڑے کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ چلو یہ ویسے بھی مائنس ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا بہرحال پھر بھی ویٹ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، غفار ہے،
تو بیسکلی وہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے وہ جنتی کر دے، تو یہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، رحمت ہوگی، بلیسنگ ہوگی۔ بٹ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا چھوٹے سے چھوٹا جو نیکی ہے اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیکی کو کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب آخری میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پیٹ میں کھانا ہی حرام ذرائع سے ہو، کپڑے اس کے حرام ہو اس کے جسم پہ، اور وہ شخص گندگی میں رہتا ہو، یعنی پاکیزگی اور طہارت نہ ہو، تو وہ آلریڈی جو انسان ہے وہ شیطان کے راستے پہ ہوتا ہے، تو اس کے اعمال قبول ہونے کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بیس کیا ہے، اس کے بعد پھر اعمال میں نیکیوں میں وزن کیسے پیدا کیا جائے۔ یہ باتیں پوری ایکسپلین ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے نیکیوں کا جو تھیلا ہے یعنی بیگ جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ہیوی ہو، بھاری ہو قیامت کے روز، اور اس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں انشاءاللہ۔